अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कि क्या इस्लामिक सिस्टम में हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी या जिसे हम सिविल सर्विस भी कहते हैं, सो क्या इस किस्म के कंसेप्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो हमारे पास कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन से मिसालें हैं जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि हाँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या खुलफ़ाए राशिदीन ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे या कुछ स्टेप्स लिए थे जिससे ये साबित हो कि उन्होंने वाकई हमें इन रियलिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट्स दिए थे। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इससे हमारा मुराद ये होता है कि देखिए, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ में अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। हर कंट्रीज़ में 3 मेन पिलर्स होते हैं। एक को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक को हम कहते हैं जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो ब्रांच है उसका काम ये होता है कि वो लोगों की मुफादात को, उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो पॉलिसीज़ फॉर्म करे, प्रिपेयर करे और फिर उनको वो पास करें। जब वो पॉलिसीज़ पास करते हैं तो फिर जो दूसरा पिलर होता है एग्जीक्यूटिव, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करे, उनको इन्फोर्स करे। जो जुडिशरी तीसरा हमारे पास पिलर है, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो मॉनिटर करता है कि जो पॉलिसीज़ बनते हैं सो क्या वो सही तरीके से बने हैं, वो उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है सो क्या वो प्रॉपरली या वाकई में उस पॉलिसीज़ जो लेजिस्लेचर ने फॉर्म किए हैं, पास किए हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जुडिशरी की होती है। अब जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं सो इसमें हमारे पास जो लेजिस्लेचर पिलर है या हमारे पास जुडिशरी है, सो ये इसमें एक्सक्लूडेड होता है, और इसमें हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है सो इससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उनके नीचे एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट में बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं। हर फेडरल मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। फिर हर फेडरल मिनिस्टर के नीचे एक फेडरल सेक्रेटरी होता है जो कि एक वाइस ग्रेड ऑफिसर होता है, जिसे हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। हर फेडरल सेक्रेटरी के नीचे फिर हमारे पास 2 एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं। हर एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे हमारे पास 2 डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं, और फिर उनके नीचे हमारे पास सेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं, और फिर नीचे बाकी क्लेरिकल स्टाफ होता है। सो एक ट्रायंगल शेप में हमारे पास एक हिरार्की होती है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिनको एक प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। इनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास OMG है, हमारे पास फॉरेन अफेयर्स है, हमारे पास FBR है, इनलैंड रेवेन्यू है, आर्म्ड फोर्सेस से जो एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह हैं, आर्मी है। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ऑफिस है, हमारे पास रेलवे है। सो बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं। इसमें हमारे पास फेडरल भी होता है, हमारे पास प्रोविंसेस के अंदर भी होता है जिधर चीफ मिनिस्टर हेड करता है, और फिर नीचे लोकल बॉडीज़ भी होती है, हमारे पास मेयर वगैरह होती है। सो ये जो डेली रेगुलर ऑन डेली बेसिस पर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं सो उन्हें हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लोगों को इंटरेस्ट में, मुल्क के मुफादात में बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं सो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जो करंटली जो मॉडर्न हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सो क्या इसका कंसेप्ट फर्स्ट टाइम मौजूदा निज़ाम ने हमें दिया, या हमारे पास उस टाइम कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया था या खुलफ़ाए राशिदीन ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे जिससे ये प्रूफ हो, ये साबित हो कि इस्लाम में अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट मौजूद है, और उन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम ये कंसेप्ट दिया था, ना कि जो मॉडर्न जो सिस्टम है उन्होंने हमें दिया। बात करते हैं फर्स्ट टाइम जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं 622 में मदीना मनव्वरा में, सो वो वहाँ पर एक मस्जिद बनाते हैं जिसे हम आज मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं था, आज हम मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो उनके लिए सिर्फ नमाज का एक जगह नहीं था, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सेक्रेटरीट भी था, वो उनके लिए एक GHQ भी था, जंगों से रिलेटेड सारे पॉलिसीज़ वगैरह वो बनाते थे, वो उनके लिए एक फॉरेन ऑफिस भी था। बाकी जो एरिया से जो एम्बेसडर्स आते हैं सो वो वहाँ उनसे मुलाकात करते थे, वो एक बैतुल माल भी था, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो थे वो वहाँ पर वो परफॉर्म करते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट टाइम जब वो हिजरत करते हैं सो जब वो रियलाइज़ करते हैं कि जो कुरैश मक्का वाले हैं वो उनके लिए अब भी एक थ्रेट है,
کیونکہ جو قریش مکہ تھی سو وہ مدینہ میں جو جوش تھے یا اوس خجرت جو لوگ تھے انصار تھے، سو ان کو وہ بتاتے ہیں کہ جو مہاجر مکہ سے مدینہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، یا تو آپ ان کو ایکسپیل کریں کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور اگر آپ ایکسپیل نہیں کرتے تو پھر ان کو آپ قتل کریں، اور اگر یہ آپ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے، آپ کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلائز کیا کہ ان سب کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، ایک گرانٹ، ایک جرگہ تھا، جرگہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں جوش تھے، کرسچن تھے، اور باقی جو انصار تھے اور مہاجر بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم سب جو ہے وہ یعنی سارا جو سچویشن تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا، اور ان کے بعد سب ایگری ہوئے اور ایک چارٹر سب نے سائن کیا، جسے ہم پیکٹ آف مدینہ کہتے ہیں، چارٹر آف مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس چارٹر آف مدینہ میں اکارڈنگ ٹو حمید اللہ، جو کہ ایک فیمس ایک پرومیننٹ ہمارے پاس مسلم اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پیکٹ میں ہمارے پاس 52 کلاسز تھے، 52 کلاسز۔ آج کہا جاتا ہے کہ جو یو ایس کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ان کے 7,500 ہمارے پاس ورڈز ہیں، اور وہ دنیا کا سب سے ایک شارٹیسٹ ہمارے پاس ایک کنسٹیٹیوشن ہے۔ جو اسٹیٹ آف مدینہ میں کنسٹیٹیوشن فارم کیا گیا تھا، سو ان کے 52 کلاسز تھے، اور 700 سے 750 اس میں ورڈز تھے۔ سب سے جو شارٹ ہمارے پاس جو کنسٹیٹیوشن تھا سو وہ تھا۔ اینی ہاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، ایگری کیا، سب کو کہا کہ ہم سب مل کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور سب کو مذہب کی اجازت ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو مارے گا نہیں، اگر ایک دوسرے کو مارے گا سو بلڈ جو ہے وہ کمپنسیشن دے گا، یا صرف اس بندے کو سزا ہوگی جو رسپانسیبل ہے، جو وکٹم کے لیے رسپانسیبل ہے، نہ کہ کسی مطلب جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے۔ سو اس قسم کے کنسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریٹی میں جو ہے وہ ہی میڈ اٹ اے پارٹ آف دیٹ ٹریٹی، اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم جو کنسٹیٹیوشن ہے چارٹر آف مدینہ وہ وجود میں آئی۔ یہ پہلا ایک انیشیٹو تھا ٹوورڈز پبلک ایڈمنسٹریشن، کیونکہ آج کے دور میں جو ماڈرن کنٹریز ہیں ان میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپ تب ان کا کنسیپٹ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک آئین ہوتا ہے۔ آئین میں آپ جو ہے وہ پالیسیز بناتے ہیں لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر ان پالیسیز کو ایگزیکٹو رن کرتا ہے، جسے ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ سو انہوں نے فرسٹ جو بنیاد رکھی پبلک ایڈمنسٹریشن کی، سو وہ مسجد نبوی کو جو تھا انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور اس میں چارٹر آف مدینہ جو تھی ان کو کنسیپٹ فرسٹ ٹائم اس نے دی۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم نے دیکھا بہت سارے ہمارے پاس انیشیٹوز تھے، فرسٹ ٹائم ہمارے پاس ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجی۔ آج ہمارے پاس پبلک ایڈمنسٹریشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں، مثال کے طور پر ارتھکویک ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، سو اس وقت ملکوں کی بات تو چھوڑے، یونائٹڈ نیشن میں ایک آرگنائزیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں UNHCR۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں، جو سفر ہوتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں فلڈ سے، ارتھکویک سے، یا باقی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان سے جب وہ سفر ہوتے ہیں، سو ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، فوڈ پرووائڈ کرنا، گھر پرووائڈ کرنا، یہ رسپانسبلٹی UNHCR کی ہوتی ہے، جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت بڑا ایک میرے خیال میں ایک کنسیپٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کنسیپٹ فرسٹ ٹائم مدینہ میں رکھا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے اور وہ جب وہ مدینہ ہجرت کرتے تھے، سو ان کے پاس جو تھے وہ نہ گھر تھا، نہ پیسے تھے، نہ خوراک تھا، نہ فوڈ تھا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ، جسے ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں، ان کا کنسیپٹ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو تھا وہ انٹروڈیوس کیا، جس کے اندر انہوں نے ریفیوجیز کو ہینڈل کیا۔ مسجد نبوی میں ان کے لیے ایک الگ، جسے ہم صفہ کہتے ہیں، وہاں پر ان کو سیٹل کیا، اور باقی جو انصار تھے سو ان کو کہا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو فوڈ بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، سو آپ سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ شیئر کریں گے سب چیزیں۔ سو ریفیوجیز کا کنسیپٹ بھی فرسٹ ٹائم وہاں پر ان کی انٹروڈکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے سو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ بھی رکھا۔ انہوں نے ہبا کی انٹروڈکشن کی۔ ہبا کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی۔ انہوں نے کہا کہ نو باڈی از اباؤٹ دی لا۔ ایک واقعہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو پکڑا تھا جس نے چوری کی تھی، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔
ایک بندے نے کہا کہ آپ اسے معاف کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. مطلب ایوری باڈی واز جو تھا وہ ایکول بیفور دا لا. اس کے علاوہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک مطلب آج ہمارے پاس ماڈرن ایمبیسیز ہیں جدھر لوگ آتے ہیں اور جو ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں پک کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جو مسجد نبوی ہے سو وہاں پر انہوں نے ایک ایمبیسی بھی اسٹیبلش کی تھی. کہا جاتا ہے کہ 27 ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینگ ہیڈ آف مدینہ انہوں نے باقی کنٹریز وزٹ کیے تھے. اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی کنٹریز وزٹ کرتے تھے سو وہ اپنی غیر موجودگی میں ایک صحابی کو جو ہے وہ انچارج بھی اپوائنٹ کرتے تھے. اس میں ہمارے پاس ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مختوم، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا انچارج جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. اس کے علاوہ ٹریٹی آف حدیبیہ کو آپ دیکھ لیں جو کہ صلح حدیبیہ جو واقعہ ہے وہاں پر جو ٹریٹی ہوئی تھی جسے ہم ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں، ایک بہترین ٹریٹی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی فائدہ بھی ہوا. جب یہ معاہدہ ہوا سو اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہوئی. سو یہ ٹریٹی بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت اچھا ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ بیت المال کہا جاتا ہے کہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے، ایکسچیکر ہے، ٹریجری ہے، اس کا کنسیپٹ 14 سینچری میں برٹش نے رکھا اس ٹائم یورپ میں. اور اس ٹائم جو یہ کنسیپٹ یورپ نے رکھا سو اس میں جو ٹریجری تھی سارا پیسہ کنگ پر خرچ ہوتا تھا، بادشاہ پر خرچ ہوتا تھا، لوگوں کے مفادات میں خرچ نہیں ہوتا تھا، جس میں بعد میں ہم نے ریولوشن وغیرہ بھی دیکھے. وہ اس کی یہی وجہ تھی کہ کنگ جو تھا وہ ایک ظالم ہوتا تھا، سارا پیسے وہ خود کھاتا تھا، خود پر جو ہے وہ خرچ کرتا تھا. لیکن جب ہم 7 سینچری میں بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی انٹروڈکشن کی. ٹیکس، صدقہ وغیرہ اس قسم کے جو ہے وہ ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے تھے، یہاں پر یہ ڈپازٹ ہوتا تھا اور پھر وہ مسلمانوں پر وہ جو ہے وہ اسپینڈ کرتے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ہم نے ایک اچھا سسٹم دیکھا. عمر بن عبدالعزیز کے ٹائم میں ہم نے ایک اچھا سسٹم دیکھا، وہ لون بھی لوگوں کو دیتے تھے. سو بیت المال کا کنسیپٹ جو ہے یہ بھی ایک بہترین ایک کنسیپٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کی. اس میں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سول سرونٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں جو صوبےز ہوتے ہیں سو ہر صوبے میں ہمارے پاس جو سی ایم ہوتا ہے سو اس کے اندر ہمارے پاس چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں یا مطلب جو ہیڈ ہوتے ہیں سو ان کے وہ اپنے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو ان کو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ اپرائز کرتے ہیں، اپڈیٹ رکھتے ہیں. اس ٹائم جو خلیفہ تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں سو وہ جو ہے وہ گورنر کو اپوائنٹس کرتے تھے جسے وہ اس ٹائم عملس کہتے تھے. وہ ان کو اپوائنٹس کرتے تھے اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہ میرٹس کے بیس پر ہوتی تھی. وہ جو تھے وہ نالجبل پرسن ہوتا تھا، وہ ملٹری ایک زبردست قسم کی ان کے پاس نالج ہوتا تھا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، قرآن شریف یا اسلام سے ریلیٹڈ ان کے پاس نالج ہوتی تھی. سو یہ بھی ایک ہمارے پاس پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک سب سے ایک بہترین جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کنسیپٹ ہے. اس کے علاوہ ایک بہترین ہمارے پاس اکنامک سسٹم بھی موجود ہے. بہت سارے ہمارے پاس ٹیکسز ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ فے ہے، خرچ ہے، ہمارے پاس عشر ہے، ہمارے پاس بہت سارے ہمارے پاس ٹیکسز ہے. اکنامک سسٹم ہے جو بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے اس میں جو ہے وہ آتی ہے. سو اس کا کنسیپٹ بھی فرسٹ ٹائم ہم نے اسٹیٹ آف مدینہ میں دیکھا. سو یہ بہت سارے ہمارے پاس کنسیپٹ جو ہے وہ موجود ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اسلام نے فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک ایڈمنسٹریشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ وہاں پر رکھا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے جو مسجد نبوی تھی سو یہ ساری چیزیں ہم نے فرسٹ ٹائم وہاں پر دیکھی تھی. سو یہ میرے خیال میں ایک آپ کے لیے کافی ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ماڈرن ہمارے پاس جو پبلک ایڈمنسٹریشن یا بیوروکریسی یا سول سرونٹ کا کنسیپٹ ہے جو آج تو خیر ہمارے پاس ایک بہت ماڈرن ہمارے پاس کنسیپٹ ہے جس کی شروعات چائنا میں جو
منگ ڈائنیسٹی تھی تو اس ٹائم انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. لیکن اسلامک سسٹم جب ہم بات کرتے ہیں کہ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اٹ ہیز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل دین ہے. سو جب ہم مکمل دین کی بات کرتے ہیں سو اس میں ہر چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے. سو آئی ریئلائز کہ اٹ واز کوائٹ امپورٹنٹ فار آل آف یو، وچ از وائی آئی ایم میں نے اس پر ڈسکشن کی، اور آئی ایم شیور کہ یہ آپ سب کے لیے ایک ہیلپ فل ویڈیو ثابت ہوگی. تھینک یو ویری مچ.